नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज सूरह निसा की आयत नंबर 91 से हम अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सताजिदूना आखिरीना युरीदूना अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा व इल्लम यअतज़िलुकुम व यल्क़ौ अलैकुमुस्सलाम व यकफ़ू ऐदियहुम फहज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसा सकिफ़्तुमुहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। अब मेरे महबूब, कुछ दूसरे किस्म के लोगों को भी आप पाएंगे जो ये चाहते हैं कि अपने मुनाफिकाना तर्ज़ अमल से ईमान को ज़ाहिर करके आपसे भी अमन हासिल कर लें और फिर पोशीदा तरीके से अपनी कौम के साथ भी अमन में रहें, मगर जब भी इन्हें फितना अंगेज़ी की तरफ फेरे जाते हैं तो वो उसमें कूद पड़ते हैं। सो अगर तुमसे लड़ने से किनारा कश ना हो और ना तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और ना अपने हाथ फितना अंगेज़ी से रोकें तो तुम उन्हें पकड़ लो और उन्हें कत्ल कर डालो जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, और ये वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुला इख्तियार दिया। तो ये भी अल्लाह करीम ने एक दूसरी किस्म जो हमने कल परसों गुफ्तगू की थी, उसमें मुनाफिकों को अल्लाह करीम ने फरमाया था कि इनकी तो तमन्ना ही ये है कि तुम्हें अपने दीन से वापस कुफर की तरफ ले जाएं। तुम इनको हरगिज़ अपना दोस्त ना बनाओ यहाँ तक कि ये अल्लाह की राह में हिजरत के लिए तैयार ना हो जाए, पलट ना आए तुम्हारे दीन की तरफ। और अगर ये रूगर्दानी करें तो इनको गिरफ्तार करो, इनको कत्ल करो। तो इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने दूसरी तर्ज के लोगों का जिक्र किया कि जो कुफार और मुशरिकीन में से चंद ऐसे लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब मुशरिकों के पास जाते तो उनको ये कहते कि हम तो तुम्हारे साथी हैं। तो दोनों तरफों से अपना मामला सीधा रखते ताकि मुसलमानों से भी बचे रहें और काफिरों के शर से भी बचे रहें। तो उनके अल्लाह करीम जो है ना वो ईमान वालों को बता रहे हैं कि ऐसे लोग, और फिर ये कि जब कभी ईमान वालों पर फितना अंगेज़ी होती शुरू मुशरिकों की तरफ से तो ये उनके साथी बन जाते, फिर खुलकर उनका साथ देते। तो ऐसे लोगों का अल्लाह करीम निशानदेह फरमा रहे हैं कि इन लोगों को या तो ये बाज आ जाएं अपनी फितना अंगेज़ी से, अगर ना आए तो आप इनको गिरफ्तार कर लें, पकड़ लें उनको कत्ल कर दें। ऐसे लोगों पर हमने आपको खुला इख्तियार दे रखा, इनके साथ जो मर्जी आप सलूक करें। तो ये जो हुक्म दिया अल्लाह करीम ने, ये मुनाफिकों की एक दूसरी किस्म थी। एक और यह है कि इसमें मक्का में रहने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने तकियतन इस्लाम को कबूल कर लिया कि मुसलमानों से बचे रहें। और फिर इसी तरह एक और ये आता है कि तहामा एक कबीला था, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कहते हैं हम मुसलमान हो गए, आप हमारी कौम के साथ क़िताल ना करें, जंग ना करें, लड़ाई ना करें। तो वो भी हकीकत में मुनाफिक थे, उनका इरादा सिर्फ ये था कि हम मुसलमानों की तलवार से बच जाएं, रहें अपने मज़हब पर, कुफर पर ही, लेकिन इनको कहें कि हम ईमान वाले हो गए
تو ان کے تلوار کی زد سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اسی طرح جب کافروں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کریم نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ پکڑ کے رکھیں، قید کر لیں یا ان کو قتل کر دیں۔ اللہ کریم نے آپ کو کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن مُؤْمِنَاتٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو یہاں پچھلی آیات میں مبارکہ میں 2-3 میں اللہ کریم نے منافقوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ اگر یہ باز نہ آئیں تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے کسی مسلمان کے لیے یہ حکم دیا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل کر دے مگر غلطی سے، یعنی کہ خطاً اگر کسی سے ہو گیا، چاہتا نہیں تھا، غلطی سے کر دیا، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اور خون بہا دیت جن کا قتل ہوا ان کو مال دینا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، یہ لازم قرار دے دیا گیا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ چھوڑ دیں۔ پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ اس قوم میں سے ہو جس کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، تو خون بہا اس کے گھر والوں کو سپرد کیا جائے اور ایک مسلمان غلام اور باندی آزاد کرنا لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اللہ کی طرف سے یہ توبہ ہے، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے جو قتل مسلمان کو مسلمان قتل کرے اس کے متعلق سزا سنائی، اور 2 طرح کے معاملات ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے آپ نے قتل کر دیا، خطاً، آپ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کے علم میں بات نہ تھی، اور یہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کئی اقوال آتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ آتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے نا، یمان نام تھا ان کو قتل کر دیا غلط فہمی میں، اور ابو حذیفہ حضرت حذیفہ جو تھے وہ کہتے رہے کہ یہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، نہ مارو نہ مارو نہ مارو، لیکن اس بگدڑ میں، اس شور میں کسی نے حضرت حذیفہ کی آواز نہ سنی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو قتل کر دیا۔ تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا، تو اس پر اللہ کریم نے یہ جو ہے نا آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اب دیت دینا جو ہے نا تم پر فرض کر دیا گیا، خون بہا دو، اور پھر ساتھ ایک غلام بھی اور ایک لونڈی، غلام یا لونڈی کنیز اس کو آزاد کرو، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھو جس میں ایک بھی ناغہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے 2 ماہ اور 28 دن یا 29 دن کے روزے رکھ لیے اور ایک بیچ میں سے چھوڑ دیا تو پھر آپ پر 60 دن کے روزے ہوں گے، متواتر 60 دن کے روزے۔ یہ اتنی بڑی سزا کس کے لیے؟ جو مسلمان کو خطاً قتل کر دے نہ چاہتے، یعنی کہ اس کو علم نہ تھا۔ اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ بنو عامر کا ایک شخص جو مسلمان ہو گیا تھا، عیاش بن ابی ربیعہ ان کا نام تھا، وہ مسلمان ہو کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ تو جب ابو جہل کا اور اس کے بیٹے حارث کو پتہ چلا، اور ایک بنو عامر کا نام کا بندہ تھا اس کو، تو وہ مدینے گئے اور جا کے بہانے کے ساتھ اس کو کہا عیاش بن ابی ربیعہ کو کہ تمہاری ماں جو ہے جب سے تم آئے ہو اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک میرا بیٹا پلٹ کر نہ آئے گا میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو وہ بیچاری دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، تم ایک دفعہ آؤ ہمارے ساتھ، جا کر ماں کو مل لو، پھر ہم تمہیں مدینہ واپس چھوڑ دیں گے۔ تو جب مدینہ سے نکل کر باہر لے کر اس کو گئے
تو اس کو قید کر لیا. تو قید کرنے کے بعد جب مکہ میں جا کر اس کو پابند سلاسل کر دیا. جب فتح مکہ ہوئی اس وقت آزاد ہوئے وہ حضرت عیاش بن ابی ربیہ. فتح مکہ کے وقت ان کو آزاد کروایا گیا. اور آپ کا جب سامنا ہوا نا عامر کے ساتھ، بنو عامر کے ساتھ، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. حالانکہ وہ جو عامری تھا وہ اسلام لا چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، لیکن آپ کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے. آپ نے جو اس کو دشمن سمجھ کر قتل کر دیا. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس عامری کے قتل پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مسلمان اگر غلطی سے بھی قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابو درداء نے بھی ایک مسلمان کو غلطی سے جو ہے نا وہ قتل کر دیا. اسی طرح کے اور کئی واقعات ہیں کہ کچھ واقعات میں علم نہ تھا صحابیوں کو تو انہوں نے کسی دوسرے مسلمان صحابی کو قتل کر دیا. تو اس کا اللہ کریم نے یہ کہا کہ یہ خطا میں قتل کیا جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ فرض کر دی گئی. اور شرط یہ لگائی کہ اگر تو وہ مسلمان ہے تو پھر غلام اور لونڈی بھی آزاد کی جائے اور دیت بھی دی جائے. اور اگر وہ ان کے پاس رہتا ہے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہوگا، اس کے لیے بھی قانون یہی ہوگا. لیکن اگر جس کو قتل کیا گیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام اس نے نہیں قبول کر رکھا، مومن نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے دیت نہیں ہوگی، صرف ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا کافی. وہ جو خون بہا ادا کیا جاتا ہے نا، ایسے بندے کے لیے نہیں ہے جو غیر مسلم تھا. غیر مسلم کو قتل کیا تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ غلام یا آزاد کو اس کے بدلے کے گردن کو آزاد کرو. لیکن اگر مسلمان کو خطان قتل کیا تو اس کی سزا جو رب کریم نے رکھی وہ یہ کہ ان کو خون بہا بھی دو، ان کو جس قدر وہ مال چاہیں ان کو خون بہا بھی دو. اور اگر جو بندہ غلام یا باندی کو آزاد نہ کر سکے تو پھر وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے. تو یہ قانون اللہ کریم نے مسلمان کے قتل کے لیے. اور پھر آگے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اب یہ تو تھا کسی مسلمان کو نہ چاہتے ہوئے قتل کر دینا، ایکسیڈنٹلی، اتفاقاً قتل ہو گیا. اس کی سزا یہ ہے کہ خون بہا بھی دو گے اور غلام بھی آزاد کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قصداً کسی کو قتل کر دے جانتے بوجھتے کہ یہ مسلمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا دوزخ ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور مدتوں اس میں رہے گا. خالدہ کا لفظ تو یہ کہ مستقلی، خالدین کا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن یہاں جو اللہ فرماتے ہیں خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا جب تک اللہ کریم اس کو معاف نہ کر دے، یا اللہ کا اس پر فضل نہ ہو جائے، یا اس کی کوئی سفارش نہ ہو جائے، شفاعت نہ ہو جائے. لیکن جو مسلمان کو قتل کرے گا اس خبر کے باوجود کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کوئی عمل بھی اس کی دوزخ کی آگ سے بچا نہیں سکے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، سارا کچھ پیچھے رہ گیا. فقط ایک مسلمان کو قتل کرنا جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا. اللہ کریم اس پر لعنت کرے گا. اور لعنت کا میں نے آپ کو مطلب یہ بتایا تھا کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یعنی کہ اللہ کے رحم کے وہ قابل نہیں رہے گا بندہ جو عمدن کسی مسلمان کو قتل کرتا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ گو کو قتل کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. تو ہمارے تو دشمنیاں چلتی ہیں، ہمارے تو درجنوں کے حساب سے قتل کیے جاتے ہیں، نہ چھوٹا دیکھتے ہیں، نہ بڑا دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، خاندانوں کے خاندان قتل کیے جاتے ہیں اور سارے ہی اسلام کو ماننے والے. یعنی کہ یہ حالت ہے ہماری، اتنے ہم دین سے دور ہیں کہ جس کام کو رب کریم معاف کرنا پسند نہیں کرتے اور جس کی سزا یہ سنائی کہ سیدھا دوزخ میں پھینکوں گا تمہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے اور اس پر میرا غضب بھی ہوگا اور اس پر میری لعنت بھی ہوگی. تو
ایسے فعل کو کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، خدا کا خوف نہیں آتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کریم نے دردناک عذاب، زبردست عذاب تیار کر رکھا، جہنم میں بھی رہے گا، اللہ کا غضب بھی اس کو سہنا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ کریم نے دردناک عذاب بھی جو ہے وہ تیار کر رکھا۔ تو اللہ کریم نے اس مسلمان کی جان کو جو حرمت بخشی، مسلمان کے خون کو جو حرمت بخشی، وہ سارے اعمال انسان کے جو ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں۔ اس کی نیکیاں، اس کی تہجد گزاریاں، اس کی قرآن کی تلاوتیں، اس کی ماتھے پر پڑی محرابیں کسی کام نہیں آئیں گی اگر ناحق کسی نے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارک حضرت ابن عباس فرمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ بتائیے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو عمدن قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہوگی، اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 یہ آخری سورہ مبارکہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ حکم تھا جو اللہ نے دیا کہ مسلمان کو قتل کر دے تو اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ نے، آپ نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی؟ توبہ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ شخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا، وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے آئے گا قیامت کے دن، یا دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا ہوگا اپنے قاتل کو، یا بائیں ہاتھ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوگا، ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، عرش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا جیسے ابھی تازہ قتل کیا گیا ہو۔ اور وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، اب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا۔ قیامت کے دن وہ بندہ جس کو ناحق قتل کیا جائے گا اپنے قاتل کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ میرے مالک اب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، کس سبب سے قتل کیا۔ تو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے بندے کو قتل کر کے بندہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا، سیدھا جہنم میں جائے گا، اور اس کی سزا اللہ کریم کہتے ہیں میں معاف بھی نہیں کروں گا، خالداً ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور اس پر ودیت جو اللہ نے وعید سنائی، ایک کیا وہ جہنمی ڈکلیئر کیا اس کو، دوسرا اللہ کا غضبناک ہونا، تیسرا اس پر لعنت کرنا، اور چوتھا پھر اوپر سے عذاب دینا۔ جس کام کو ہم نے مذاق سمجھ رکھا، مسلمان کو قتل کرنا، ہم تو گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے ہیں اپنے بھائیوں کو۔ اب پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر دیکھ لیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں اور اجتماعی قتل کیے جا رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب کون قاتل ہے کون مقتول ہے، یہ تو فیصلہ پھر اللہ کریم کرے گا، یہ تو اللہ کریم کرے گا۔ لیکن اللہ نے کا یہ فیصلہ یاد رکھیے گا، جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اس کو کائنات میں کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھے وہ شخص جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کے غضب کا حقدار ہوگا، اللہ کی لعنت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا فعل ہے برا۔ اللہ کریم ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ یہ ساری جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں نا، جو ہم ظلم کرتے ہیں، جبر ایک دوسرے پر ناروا رکھتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں دین کا علم نہیں، ہمیں خدا اور خدا کے رسول کی بات کا علم نہیں۔ اگر انسان اس بات پر عقیدہ ہو بندے کا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو چھوٹا بھی ظلم کوئی نہ کرے، قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اب یہ جان کر کہ جب اگر میں نے کسی کو قتل کیا مسلمان کو تو میں جہنم میں سیدھا جاؤں گا، کون قتل کرے گا؟ تو قوت برداشت انسان کے اندر پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انا کے پردے میں جب آتی ہیں، اپنا تکبر اور نا غرور جب آتا ہے تو انسان کسی کی جان لینے سے بھی نہیں گھبراتا۔
لیکن اگر جب معاف کرنے پر آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا امیر حمزہ کے قاتلوں کو بھی معاف کر دی. کہا بے شک یہ کہ ساری زندگی میرے سامنے نہ آنا، لیکن معاف کر دیا. تو سکھلایا یہ اللہ کے رسول نے کہ معاف کرنا سیکھو، کیونکہ معاف کرنے والے کا اجر زیادہ ہے. جو معاف یہاں دنیا میں معاف نہیں کرتا، وہ یہ مت امید رکھے کہ قیامت میں اس کو معاف کیا جائے گا. تو اللہ کریم ہمیں دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.